अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम केट है और मेरा ताल्लुक बेलारूस से है। बेलारूस एक छोटा सा मुल्क है जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान वाक़ है। मेरे वालिद का ताल्लुक बेलारूस से था, जबकि मेरी वालदा पोलैंड से थी और मेरी परवरिश बेलारूस और पोलैंड दोनों ममालिक में हुई है। इन दोनों ममालिक में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है। यही वजह है कि मैं बचपन से इस्लाम के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखती थी, बल्कि जो थोड़ी बहुत मालूमात थी भी तो वो बिल्कुल ही गलत थी। यहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो अगरचे 400 साल से यहाँ आबाद हैं, मगर जब आप उनकी ज़िंदगियों को देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, क्योंकि वो इस्लाम पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं करते। वो सूअर का गोश्त खा लेते हैं, शराब पीते हैं, उनकी औरतें पर्दा नहीं करती और वो यहाँ रहकर बिल्कुल ही मुकामी पॉलिश लोगों की तरह बन गए हैं। और सच पूछे तो अगर मैं उन लोगों से इस्लाम कबूल करने से पहले मिली होती तो बिल्कुल इस्लाम की तरफ माइल ना होती। जब मैं 15 साल की थी तो मैं इस्लाम के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी। मैं एक ईसाई घराने में पली बड़ी थी और मेरी वालदा ऑर्थोडॉक्स ईसाई थी, जबकि मेरे वालिद एथियस्ट थे और वो किसी मज़हब को नहीं मानते थे। मगर मैं अपनी वालिदा और नानी के मज़हब पर ही अमल करती थी और बाकायदगी से चर्च जाती थी और यसु मसीह पर गहरा एतकाद रखती थी। मेरी ज़िंदगी में मज़हब का बहुत अहम किरदार था और ऑर्थोडॉक्स मज़हब पर अमल के एतबार से दूसरे फ़िरक़ों से ज़्यादा सख्ती से दीन पर अमल दरामद करते हैं। हम ईस्टर से पहले रोज़े रखते हैं, हम क्रिसमस से पहले रोज़े रखते हैं। हमारी इबादत सजदे वाली होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लाम में नमाज है। इस तरह आप कह सकते हैं कि इस्लाम और ऑर्थोडॉक्स में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही थीं और इस्लाम के बहुत सारे अकायद ऐसे हैं जिन पर मैं ऑर्थोडॉक्स मज़हब में पहले से ही ईमान रखती थी। बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी कि जब मैं 15 साल की हुई और मैं अपने स्कूल की सबसे ब्रिलियंट बच्ची थी। यही वजह थी कि मुझे अपने स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और मुझे हायर एजुकेशन के लिए पोलैंड भेज दिया गया। यहाँ पोलैंड में मेरी मुलाकात मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से हुई। मुझे ऑर्थोडॉक्स के अलावा भी दीगर मज़ाहिब के मुतालिक जानने का मौका मिला। मैं हैरान थी कि ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी और खुदा को मानते हैं। और यहाँ मेरी दोस्ती एक ऐसी लड़की से हो गई जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्लाम फोबिया का शिकार थी और वो बेचारी सियासी वजूहात की बिना पर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे का बहुत ज़्यादा शिकार थी। उसने मुझे इस्लाम के मुतालिक जो मनफी बातें बताई, मैंने उन सब को सच मान लिया, क्योंकि मैं बेलारूस के एक छोटे से शहर से आई थी और वहाँ मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, या यूँ कह लीजिए कि मैं एक बहुत ही सादा लो इंसान थी। और उसने मुझे जो कुछ इस्लाम के मुतालिक बताया, मैंने उसे सच मान लिया। उसने मुझे इस्लाम के मुतालिक कितना गलत गाइड किया, इस बात का अंदाज़ा आप इस एक चीज़ से लगा लीजिए कि उसने कहा मुसलमान सुबह होते ही रोज़ा रखते हैं और रात शुरू होते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका खुदा सिर्फ दिन में उनको देख सकता है और रात में उनको नहीं देख सकता। और मैं उसकी ये बात सुनकर हंस रही थी कि वाकई मुसलमान कितने स्टूपिड होते हैं। इसके अलावा टेररिज्म और दूसरा इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो हर तरफ फैलाया जाता है, मैं उसे भी सच समझती थी। और मैं उस वक्त इंग्लिश में इतनी अच्छी फ्लुएंट नहीं थी, हमारे इर्द गिर्द पॉलिश ज़ुबान ही बोली जाती थी,
تو میں نے اگر کبھی گوگل پر بھی اسلام کے متعلق کچھ سرچ کرنا چاہا تو گوگل پر پولش زبان کی ٹرانسلیشن بھی بہت ہی خراب ہے، اس لیے مجھے گوگل سے بھی کبھی کوئی اچھی معلومات نہیں ملی، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں نے معلومات کے لیے زیادہ کوشش بھی نہیں کی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مسلمان اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اگرچہ میں بہت زیادہ عیسائیت پر عمل کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں تھیں جن کے متعلق میں عیسائیت سے مطمئن نہیں تھی۔ مثلاً پادری کے سامنے گناہوں کا اعتراف، یعنی جب خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اسے سب پتہ ہے تو پھر میں پادری کے سامنے اعتراف کیوں کروں؟ کیوں نہ میں خدا سے ڈائریکٹ بات کروں اور گناہوں کی معافی مانگوں؟ 15-16 سال کی عمر میں میرا دماغ ہر بات پر لاجک مانگتا تھا، اور معذرت کے ساتھ عیسائیت میں بہت سارے عقائد کے متعلق کوئی لاجک نہیں ہے۔ میری عقل یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ وہ خدا جو بیٹا ہے وہ بیمار ہوا اور اس نے اس خدا سے شفا مانگی جو باپ ہے، اور باپ خدا نے بیٹے خدا کو شفا دے دی، اور اس طرح کی کئی غیر عقلی چیزیں دیں جن کو میں درست نہیں مانتی تھی۔ پھر 16 سال کی عمر سے میں نے ماڈلنگ شروع کر دی، کیونکہ میں بہت سلم اور ٹال تھی، اور مجھے دیکھتے ہی ہر کوئی کہتا تھا کہ واو، تم تو ماڈل لگتی ہو، اور اپنے متعلق لوگوں کی اس قسم کی رائے سن کر میں نے یہی سمجھا کہ شاید یہی پیشہ میرے لیے مناسب ہے، اور میں نے ماڈلنگ میں ہی کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا اور مختلف کیٹ واک شوز میں شرکت شروع کر دی۔ میری زندگی میں بدلاؤ اس وقت آیا جب 16 سال کی عمر میں جم جانا شروع ہوئی۔ دراصل ماڈلنگ کے لیے مجھے اپنے آپ کو فٹ اور سلم رکھنا تھا، تو اس کے لیے ریگولر جم ضروری تھا۔ وہاں جم میں میری ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی، اور اسے دیکھ کر میں نے کہا کہ اوہ، یہ تو بالکل نارمل ہے۔ میں بالکل شاکڈ رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے دماغ میں مسلمانوں کو بالکل ہی کوئی عجیب سی مخلوق تصور کیا تھا، مگر یہ تو بالکل عجیب نہیں تھا۔ اور میری سہیلی نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ بالکل نارمل نہیں ہے، یہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے اور خود کو ایک عام انسان کی طرح شو آف کر رہا ہے۔ دراصل یہ سب ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مگر اب مجھے اس کی باتیں بالکل غیر مناسب لگ رہی تھیں۔ پھر میں نے فیس بک پر کئی مسلم دوستوں کو سرچ کیا اور ان سے باتیں شروع کر دیں۔ میں روزانہ ان سے اسلام کے متعلق کچھ نہ کچھ پوچھتی اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی۔ ایک دن میری ایک فیس بک فرینڈ نے مجھے سورۃ فاتحہ کا انگلش ترجمہ سینڈ کیا، اور سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر میں نے محسوس کیا کہ اسلام بھی خدا اور مذہب کے متعلق تقریباً وہی عقائد رکھتا ہے جو کہ آرتھوڈاکس میں ہے۔ پھر میں نے اسی چیز پر تحقیق شروع کر دی کہ اسلام اور عیسائیت میں کیا چیزیں مشترک ہیں، اور اسلام میں وہ چیزیں ایسی کیوں ہیں جیسے کہ عیسائیت میں ہیں۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ کیونکہ یہ دونوں مذاہب ایک ہی خدا کی طرف سے ہے، اس لیے ان بنیادی عقائد کا ایک جیسا ہونا بھی لازم ہی تھا۔ اور اس بات پر اسلام نے میرے دل کو چھو لیا کہ اسلام نے آپ کو ہر چیز کی مکمل لاجک نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز، روزہ اور ساری عبادات ایک جیسی ہیں۔ آپ کسی بھی اسکالر سے اسلام کے متعلق سنیں، آپ کو ایک ہی نماز، ایک ہی روزے کی تفصیل ملے گی، جبکہ ہمارے آرتھوڈاکس کی عبادات الگ ہیں، عیسائیت کے دیگر فرقوں کی عبادت الگ ہے۔ پھر اسی طرح اسلام کو اسٹڈی کرتے مجھے 2 سال گزر گئے،
اور اس دوران میں ایک اسلامک اسکالر کو میں فالو کرنے لگی تھی جن کا تعلق فرانس سے تھا، اور وہ مجھے اسلام کے متعلق کافی زیادہ گائیڈ کرتے رہتے تھے۔ میں ان سے بے جھجک اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ لیتی تھی، اور الحمدللہ ان کا ایکسپلین کرنے کا انداز بہت عمدہ تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب میں نے شہادت کے کلمات پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگرچہ میری خواہش تھی کہ میں مسجد جا کر بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کلمہ پڑھتی، مگر پولینڈ کے دارالحکومت میں صرف ایک ہی مسجد ہے اور میں وہاں کبھی نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، بس میرے دل میں مسجد کے متعلق ایک خوف سا تھا جو مجھے مسجد جانے سے روکتا تھا، کہ میں وہاں پر کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتی اور پتہ نہیں ان لوگوں کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ بس یہی بات سوچ کر میں مسجد جانے کا ارادہ ترک کر دیتی، اور میں نے ان امام صاحب سے آن لائن ہی شہادت کے کلمات پڑھ کر گھر پر ہی اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں نے اپنی فیملی کو بتایا تو میرے والد نے اس پر کچھ خاص رد عمل نہیں دیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، مگر میری والدہ کا رد عمل انتہائی شدید تھا اور انہیں یہ پسند نہیں آیا۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جس دن میں نے اسلام قبول کیا، یہ وہی دن تھا جس دن یہاں پولینڈ کے پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی اسلام مخالف تقریر کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں پولینڈ میں مسلمانوں کو اثر و رسوخ اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنا ہوگا۔ ہمیں فرانس اور انگلینڈ کے سیاسی حالات سے سبق سیکھنا چاہیے، جہاں مسلمان کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں اور اب وہاں پر مسلم قانون سازی کا حصہ بننے لگے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے امیگریشن لاز کو سخت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پولینڈ میں مسلمانوں کا داخلہ روکا جا سکے۔ اور اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولینڈ میں کس قدر اسلام اور مسلمانوں سے نفرت پائی جاتی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد اسکارف پہنوں گی، اور جب میں اسکارف پہن کر باہر نکلی تو ملا جلا رد عمل تھا۔ کچھ نے مجھے بہت ہی خراب نظروں سے دیکھا اور کچھ نے کہا کہ واؤ، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میرے فیس بک اکاؤنٹ پر 2 ملین کے قریب لوگوں کے کمنٹ تھے، اور اکثریت کا کہنا تھا کہ انہیں میرے اوپر ترس آ رہا ہے، میں نے اپنا ماڈلنگ کا کیریئر تباہ کر لیا ہے، اور ان کے خیال میں گمراہ ہو گئی تھی۔ بہرحال میں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے ماڈلنگ چھوڑ دی اور مکمل حجاب میں رہنے لگی، جس کی وجہ سے میری والدہ مجھ سے کافی ناراض تھیں۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ماڈلنگ کا شعبہ میں نے اس لیے نہیں اختیار کیا تھا کہ یہ کوئی میرا ڈریم تھا، بلکہ یہ عام لوگوں کی رائے تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، سلم اور ٹال ہوں، اس لیے ماڈلنگ ہی میرے لیے بہترین پروفیشن ہے، اور میں نے لوگوں کی رائے کی وجہ سے اس شعبے کو اختیار کیا تھا، اور اس شعبے کی وجہ سے میں مسلسل مشقت کا شکار تھی۔ اگرچہ میں کافی سلم تھی، اس کے باوجود مختلف ماڈلنگ کمپنیز کی یہی ڈیمانڈ رہتی تھی کہ مزید سلم ہو جاؤ، جس کی وجہ سے میں بہت ہی تھوڑی سی ڈائٹ لیتی تھی اور اکثر جم کرتی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہو گئی تو میری ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں خود پر ظلم کر رہی ہوں اور مجھے اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہوگا۔ غرض یہ کہ میں ماڈلنگ کے شعبے میں بہت خوش نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ماڈلنگ چھوڑنے میں کوئی تردد نہیں ہوا، اور اب میں گزشتہ 9 سال سے مسلمان ہوں، اور اس دوران میں مسلسل اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور چاہوں گی کہ اپنی باقی زندگی بھی ایک اچھی مسلمان بن کر گزاروں۔
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔